गुड इवनिंग एंड वेलकम टू टुनाइट विद फरिया। आज बात करेंगे नए गवर्नर सिंध मोहम्मद जुबैर से। लेट्स हैव अ लुक एट द हेडलाइंस टुनाइट। सहवन धमाके ने साबित कर दिया सिंध का अमन खतरे में है। कराची ऑपरेशन बिला इम्तियाज जारी रहेगा, गवर्नर सिंध का अज़्म। कराची के मसाइल हल करने में सूबाई हुकूमत नाकाम, हल क्या है? क्या गवर्नर सिंध बल्दियाती इदारों को इख्तियारात दिला सकेंगे? पूछेंगे सिंध के गवर्नर मोहम्मद जुबैर से। एंड वेरी वार्म वेलकम टू द शो। पाकिस्तान का अहम तरीन सूबा सिंध, इस वक्त वहाँ की सियासत बहुत दिलचस्प है। पाकिस्तान के बाकी सूबों से मुख्तलिफ भी है। जो सबसे अहम बात इस वक्त सिंध में नजर आ रही है वो ये कि दहशतगर्दी की जो हालिया लहर है उसमें सबसे बड़ा सान्या सिंध में हजरत लाल शहबाज शरीफ की दरगाह पर हुआ, जिसमें 90 के करीब अफराद शहीद हुए। सूबे में अपोजिशन की जो जमात है, यानी जो फेडरल गवर्नमेंट में अपोजिशन में जमात है पीपल्स पार्टी, उसकी हुकूमत है। मगर वाज़ेह तौर पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पर गवर्नेंस के हवाले से बहुत सारे इल्ज़ामात लगते हैं। बार बार उनको जब कंपैरिजन किया जाता है दूसरी जमातों से तो बहुत सी जगहों पर बहुत बेहतरी की गुंजाइश है। सूबा सिंध में भी एजुकेशन के हवाले से, हेल्थ के हवाले से बहुत सारे मसाइल यकीनन मौजूद हैं। और सबसे अहम शहर पाकिस्तान का बहुत से हवालों से कराची, उसकी अलग मसाइल हैं जो कि मेन फोकस होता है जब भी हम सिंध की सियासत को देखते हैं। कराची शहर में एक ऑपरेशन जारी है जो फेडरल गवर्नमेंट ने इसका आगाज़ किया था। उसके अंदर कॉम्प्लिकेशंस उस वक्त हुई जब मुख्तलिफ जमातें, जिसमें सिंध की रूलिंग जमात पीपल्स पार्टी भी शामिल है, इस ऑपरेशन से कई बार वोकली नाराज नजर आई। जो इस तमाम सिनारियों में जब नए गवर्नर सिंध अपना ओहदा संभालते हैं तो बहुत सारे चैलेंजेस उनको नजर आ रहे होंगे। मगर आप कंपेयर करें 18th अमेंडमेंट के बाद गवर्नर के ओहदे की कितनी से है, कितनी उसकी पोजीशन है, फिर और भी ऐसे सवालात हैं जो हम जानना चाहेंगे आज जुबैर साहब से ही। पहले तो देखिए कि ओहदा संभालने के बाद जुबैर साहब था, लेट्स वॉच द गवर्नर। इंशाअल्लाह ताला मेहनत के साथ और सिंध में एज ए रिप्रेजेंटेटिव फेडरल हुकूमत के तमाम वो चीज़ें जो मेरा ख्याल है सिंध के अवाम महसूस करते हैं और समझते हैं कि उनका हक़ है, वो पूरा करने की पूरी कोशिश करूँगा। And a very warm welcome to Mohammed Zubair, Governor Sindh. Thank you for being on the show, Zubair Sahab. Thank you very much for inviting me. सर बहुत मुबारक आपको, सबकी तरफ से आपने ओहदा संभाला है। बट जो सबसे अहम सवाल है वो ये कि क्यों आपने सोचा है, कितनी वोकल शख्सियत आपकी, बड़ी एक्टिवली इन्वॉल्व आप PMLN की सियासत में, सामने भी पड़ा हुआ है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान, आपके ओहदे की जो रिक्वायरमेंट है, क्यों आपने सोचा कि मैं न्यूट्रल हो जाऊं और ना रहूं इतना वोकल? क्या लगा PMLN को कि आपको बस अब चुप करा दें, या आपने खुद सोचा कि लेट्स टेक दिस अपॉर्चुनिटी? एक तो ये मेरा ख्याल है आपका असम्पशन कि मैं चुप होके बैठ जाऊंगा, तो ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है। बोलने की नोयत चेंज हो सकती है, क्योंकि देखें पाकिस्तान में जब आप बात करते हैं कि आपकी क्या इम्पोर्टेंस है या आप क्या कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, तो वो ज़रूरी नहीं है कि एक पर्टिकुलर ओहदा लेके या फेडरल गवर्नमेंट में इस्लामाबाद में बैठ के और मीडिया में आके आप वो पूरा कर सकते हैं। बहुत सी दूसरी तरजीहात भी हैं और उसमें जाहिर सी बात है इतना आसान फैसला नहीं था। ऑन बैलेंस कुछ चीज़ें थीं जो कि इम्पॉर्टेंट थीं, जो इस्लामाबाद में बैठ के की जा सकती थी। लेकिन अगर आप सिंध के हवाले से देखें, जो उसमें सबसे बड़ी अहमियत है और वो उस चीज़ को मेरा ख्याल है हम लार्जली इग्नोर करते हैं, वो है पाकिस्तान की मईशत से जो जुड़ी हुई है अहमियत कराची की। कि पिछले 20-25 साल में जो कराची के हालात रहे हैं उसमें जो एक बहुत बड़ा जो डैमेज हुआ है वो पाकिस्तान की मईशत को हुआ है। और अब हम समझते हैं, प्राइम मिनिस्टर समझते हैं कि चूँकि कराची के हालात बहुत बेहतर हो गए हैं कंपेयर टू जहां हम जून 2013 में खड़े थे, तो यहाँ एक मैसिव इकोनॉमिक इनिशिएटिव की ज़रूरत है। और वो ज़ाहिर है मुल्क के हवाले से एक बहुत अहम चीज़ है, क्योंकि जब तक कराची तरक्की नहीं करेगा, माशी तरक्की नहीं होगी, तो पाकिस्तान की भी नहीं होगी। तो इट्स एज सिंपल एज दैट। वो सबसे इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है
تو اس میں اگر میں وہ سر رول بہت پلے کر انٹرسٹنگلی بٹ سر اف یو الاؤ می یہ آپ کام پہلے آپ کی جو پوزیشن تھی اس میں کر نہیں رہے تھے آلریڈی بجائے اس کی کہ اب آپ ایک ایسی پوزیشن پر ہیں جو آفٹر 18th امینڈمنٹ آپ تابع ہوں گے چیف منسٹر کی پالیسیز کے اور چیف منسٹر کا فوکس ہمیں نہیں نظر آ رہا اس طریقے سے جو کہ آپ اپنی فارمر پوزیشن میں بیٹھ کے کر سکتے تھے کنٹریبیوٹ. نہیں میرا خیال ہے یہ اگر بھی معیشت اگین ہی سب سے اہم نقطہ ہے. جی اگین یہ بھی میرا خیال ہے صحیح آپ کی رائے نہیں ہے کیونکہ معیشت کو آگے لے کے جانے پہ تو کوئی 18th امینڈمنٹ یا کوئی امینڈمنٹ نہیں آتی. بزنس مین کو انکریج کرنا, فورن انویسٹمنٹ لے کے آنا, جو یہاں کی جو خراب انفراسٹرکچر ہے اس کو امپروو کرنا, فیڈرلی فنڈڈ پروجیکٹس کے تھرو امپروو کرنا, جو انڈسٹریل زونز ہیں اس کو بہترین کرنا اور ایک اس قسم کا ماحول کریٹ کرنا جس کے لیے کراچی ہمیشہ سے مشہور تھا اور جس کی وجہ سے پاکستان نے زبردست ترقی کی تھی. تو وہ ایک بہت بڑا امپورٹنٹ آبجیکٹو ہے. اور ساتھ ساتھ جو لا اینڈ آرڈر کے حوالے سے اگر آپ دیکھیں, چونکہ آپریشن کی نوعیت ہے اور رینجرز یہاں آپریٹ کر رہی ہے اور وہ اگین اس میں فیڈرل گورنمنٹ کا ایک بہت اہم رول ہے, تو وہ اس کی اہمیت تو ہے. اور میں چپ کر کے بیٹھ کے گورنی نہیں کروں گا. میرا خیال ہے آپ مجھے کافی متحرک اور میڈیا میں بالکل فعال دیکھیں گے. سر بڑی اہم بات آپ نے بالکل صحیح کہا کہ میں نے اسیوم کیا کہ گورنر کا یہ طریقہ کار ہوگا. اس کی وجہ یہ ہے کہ جو گورنرز ہم نے دیکھے ہیں خاص طور پہ جو پی ایم ایل این کی گورنمنٹ جس کو آپ ریپرزینٹ کر رہے ہیں ان کے گورنرز یا پریزیڈنٹ بھی دیکھے ہیں, وہ ایک خاص طور پر ہم نے ان کو بالکل بہت ایکٹیو نہیں دیکھا, کہیں ان کو سیاست میں بات کرتے نہیں دیکھا. اینڈ وی کین ہیو اے کمپیریزن اگر ان کو سلمان تاثیر صاحب سے جو پیپلز پارٹی کے گورنر تھے ان سے کمپیئر کریں تو بالکل ہمیں نظر آیا کہ خاموش اور نیوٹرل قسم کے گورنرز تھے. آپ ویسے نہیں ہوں گے. دیکھیں وہ یہ آپ نے صحیح کمپیریزن کیا. اگر پاکستان کی تاریخ پر نظر ڈالیں تو دو گورنر میرے, ایک تو سلمان تاثیر صاحب جن کا آپ نے ذکر کیا اور دوسرے اس سے پہلے 1970s میں تھے مصطفیٰ کھر صاحب. یہ بالکل ڈیفرنٹ قسم کے گورنرز تھے, بالکل پارٹی کے ہی لیڈرز کے طور پر سامنے تھے. ابھی سلمان تاثیر صاحب کی تو ریسنٹ ہسٹری ہے کہ گورنر ہاؤس پنجاب جو تھا وہ بالکل پیپلز پارٹی کا اڈا تھا اور وہاں جھنڈے بھی لگے ہوئے تھے اور بینرز بھی لگے ہوئے تھے اور وہاں سب کو وہ بلاتے تھے اور سب کچھ ہوتا تھا. وہ تو ایک ایکسٹریم تھی. میرا خیال ہے وہ میری نظر میں صحیح نہیں تھا. کانسٹیٹیوشنلی آپ یہ نہیں کر سکتے. دوسری ایکسٹریم یہ ہے کہ صوبے کے عوام کو یہی نہ پتا ہو کہ صوبے کا گورنر کون ہے, تو وہ دوسری ایکسٹریم ہے. یا ملک کو نہ پتا ہو کہ صدر کون ہے. سر لیٹس آن اے لائٹر نوٹ. جی تو سم ویئر ان دا مڈل ایک گورنر کا بہت اہم رول ہو سکتا ہے, اور خاص طور پر سندھ کے حوالے سے. تو جہاں آپ ایک ڈائریکٹ پالیٹکس اس طرح سے جو سلمان تاثیر صاحب کر رہے تھے وہ نہ بھی کریں تو ایک پولیٹیکل پروسیس میں ایک بہت اہم رول ہے. پولیٹیکل پروسیس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ آپ نے اپنی پارٹی کو بیٹھ کے شام کو ڈیفینڈ کرنا ہے. پولیٹیکل پروسیس کا مطلب یہ بھی ہوتا ہے یہاں, اور خاص طور پر کراچی اور پاکستان میں دیکھیں کہ یہاں ایم کیو ایم کی لوکل گورنمنٹ ہے, پیپلز پارٹی کی پروونشل حکومت ہے. میرا تعلق ان دونوں جماعتوں سے نہیں ہے, تو یہ تین ایک طرح سے فریق ہیں اور ان کی آپس میں ایک ہارمونی کریٹ کرنا تاکہ سب سے افیکٹو سلوشن نکلے کراچی کے عوام کے لیے اور پھر سندھ کے عوام کے لیے. تو ایک بہت ہی مختلف قسم کا چیلنج ہے. بٹ اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ آپ کو پتہ ہے 2018 میں الیکشن بھی آ رہے ہیں. جیسے ہی یہ پاناما کا کیس ختم ہوگا تو میرا خیال ہے سب جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں وہ الیکشن ہی کی تیاری میں چلے جائیں گے, الیکشن موڈ میں چلے جائیں گے. اس میں بھی ایک بڑا انٹرسٹنگ ایسپیکٹ ہوگا. بٹ آئی تھنک آئی ول ری ڈیفائن دی رول آف دا گورنر without and we look forward to seeing you doing that we look forward to seeing you doing that sir. کیونکہ مسئلہ اس وقت یہ ہے 18th amendment کے بعد یہ سوال اٹھایا جا رہا ہے کہ کیا گورنرز کی اور پریزیڈنٹ کی پوزیشن ہونی بھی چاہیے. ابھی تو میں بنا ہوں, ابھی تو رہنے دینا مجھے. نہیں سر, it's just a question that is being raised کہ ان کا کیا ہے. آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ اس کو ڈفرینٹ لیول پہ لے کے جائیں گے and we hope so, لیکن اس میں آئی تھنک اس کا میں آپ کو بتاؤں کیوں ہونی چاہیے. ایک تو یہ میں گورنر کی بات کروں, چونکہ ٹپکلی اگر آپ پنجاب دیکھیں تو وہاں تینوں جو لیئرز ہیں گورنمنٹ کی, جو گورنر ہیں, جو پروونشل حکومت ہے, جو لوکل گورنمنٹ ہے, وہ تینوں پی ایم ایل این کی ہے. تو لوگوں کو پھر وہ اس طرح سے کوسچن کہ جی پھر گورنر کا رول ہے کیا.
تو میرا خیال ہے اچھا ایک بہت سی چیز یہ ہے کہ اگر آپ بالکل بیک گراؤنڈ میں بیٹھے ہیں بہت سے امپورٹنٹ چیزیں ہوتی ہیں جو گورنر کر رہے ہوتے ہیں لیکن وہ سامنے میرا خیال ہے آتا نہیں ہے. دوسری چیز یہ ہے کہ جس طرح سندھ ہے وہ یہاں بالکل مختلف ہے کیونکہ اس میں تو لا اینڈ آرڈر کے حوالے سے اکانومی کے حوالے سے جو تو سب سے اہم میرا خیال ہے پاکستان کو آگے لے جانے کے لیے اگر دو ایسپیکٹس ہیں ایک اکانومی ہے ایک لا اینڈ آرڈر ہے اگر اس میں ڈائریکٹلی گورنر کا رول ہے اور وہ بڑا اہم رول ہے اور یہاں سے پاکستان کہاں کیسے آگے جائے گا میرا خیال ہے وہ گورنر سندھ کا رول اس میں بہت اہمیت ہے. اگر ہم نے کراچی میں ایک بار پھر وہ معاشی ترقی کی رفتار کو تیز کرنے میں اپنا بڑا بھرپور رول ادا کیا تو ایک وی ول چینج پاکستان فار گڈ تو وہ ایک بہت اہم ہے. یہ میرا خیال ہے نقطہ آپ لوگ تھوڑا سا اگنور کر دیتے ہیں. سر ویری امپورٹنٹ پوائنٹ, آئی ایگری ود یو, کوئی اس کو اگنور نہیں کر رہا. اب یہیں سے آ جائیں, معیشت کے لیے سب سے اہم مسئلہ سیکیورٹی فراہم کرنا ہے. یہ شروع میں پرائم منسٹر بھی اس پہ بہت سٹیٹمنٹس دے چکے ہیں, کوشش بھی کی گئی ضرب اسپ کے تھرو. ہم نے ایک نئی سرچ دیکھی ہے, نئی ویو دیکھی ہے, اور خاص طور پہ سندھ میں نیپ امپلیمنٹیشن میں پیپلز پارٹی آپ کی جس پارٹی کو آپ ریپرزینٹ کریں ان پہ الزام لگاتی رہی ہے کہ وہ سنجیدہ نہیں ہے. اس معاملے کو کیسے حل کریں گے آپ ایز گورنر سندھ؟ ابھی ہم نے جو درگاہ کے اب ایگزامپل لے لیں تو وہاں پہ سیکیورٹی کے سیریس لوپ ہولز ہیں, کون رسپانسبل ہے اس کے لیے؟ میرا خیال ہے ہم جہاں وہ اس کی ظاہر ہے بہت ہی بڑی ٹریجڈی تھی اور میرا خیال ہے جو جس پر ساری قوم کو افسوس ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ جہاں ہم وہ دیکھتے ہیں تو وہاں ہم اپنی اچیومنٹس کو بھی اگنور نہیں کرنا چاہیے اور اس کی ایک خاص وجہ ہے اچیومنٹس کو ریکگنائز کرنے کی کہ یہ وہ شہر ہے فریاد 2013 جون میں اگر آپ پیچھے مڑ کے جائیں تو یہ وہ شہر ہے جو 10 منٹ کے نوٹس پر بند ہو جاتا تھا اور پیسفلی بند نہیں ہوتا تھا. آپ کو بھی یاد ہے اور یہ چل رہا تھا سلسلہ تقریباً 20-25 سال سے اور دکانیں بند ہو جاتی تھی, شٹر ڈاؤن ہوتا تھا, ہنگامے ہوتے تھے, جلاؤ گھیراؤ ہوتا تھا, بھتے لیے جاتے تھے, کڈنیپنگ فار رینسم ہوتی تھی اور دس واز ڈسکرائبڈ ایز دا موسٹ ڈینجرس سٹی ان دا ورلڈ. ہم وہاں کھڑے تھے اور یہ پاکستان کا فائنینشیل ہب تھا. آج آپ اگر دیکھیں اس تناظر میں اس ریلیشن سے تو آج 10 منٹ کیا 10 مہینے کا بھی کوئی نوٹس دے کے بند نہیں کرا سکتا. 9-0 جو کہ مرکز تھا آف آل دی ایکٹیویٹیز, یہ تمام چیزوں کی جو جڑ تھی, جو تباہی کی جڑ تھی, وہ آج ادھر سے کوئی پولیٹیکل ایکٹیویٹی نہیں ہو رہی اور کوئی اس کو اون کرنے کے لیے بھی تیار نہیں ہے. اور یہ آپ بھی اینکر ہیں, آپ کو بھی پتا ہے کہ 2013 جون میں کوئی اسلام آباد بیسڈ اینکر ایم کیو کا نام نہیں لے سکتا تھا, اتنا ڈر خوف تھا. تو کہاں سے ہم ٹریول کر کے کہاں آئے ہیں؟ وی ہیو چینج دا پیراڈائم اور یہ تمام کریڈٹ جو ہے میں ری ایمفسائز کروں گا پرائم منسٹر نواز شریف کی انیشیٹو ہے. چونکہ سپتمبر 2013 اسی گورنر ہاؤس میں جہاں سے میں انٹرویو دے رہا ہوں اسی گورنر ہاؤس میں سپتمبر 2013 میں تمام پولیٹیکل پارٹیز موجود تھیں. آپریشن کی ابتدا کی گئی. اٹ واز ریکگنائز کہ رینجرز از اے ٹوتھلیس آرگنائزیشن, اس کو وائڈ رینجنگ پاس دی گئی جس کے بیسس پر انہوں نے لیٹر آن آپریشن کیا ہے کہ 90 دن کے بیسس پر وہ جو پک کرتے ہیں اور انویسٹیگیشن کرنے کی وہ پہلے نہیں تھی رینجرز کے پاس فار 20-25 ایئرز نہیں تھیں. سو ویو کم اے لانگ وے اینڈ وی ہیو ریسٹورڈ کراچی, مطلب بہت حد تک ریسٹور کر دیا. سمپلی جو اگر آپ یہاں کے اینڈ یو بین گیون کریڈٹ فار دیٹ. میں تھی اس میٹنگ میں جس کا آپ ذکر کر رہے ہیں, اس میں بڑی ڈیٹیل بحث ہوئی تھی. فیڈرل گورنمنٹ سے کوئی کریڈٹ نہیں لے سکتا, کراچی کا ان کو کریڈٹ جانا ہے. بٹ وی آر ٹاکنگ سندھ, یو آر گورنر سندھ. نیپ امپلیمنٹیشن سندھ میں کہاں ہو رہی ہے جس کے اوپر پیپلز پارٹی الزام آپ کی انٹیریئر منسٹری پہ لگا رہی ہے, پی ایم ایل این کی, کہ وہ اس میں مدد نہیں کرے. واٹ ڈز دا گورنر سے اباؤٹ دیٹ؟ یہ میرا سوال تھا, مگر میں ایک وقفہ لے رہی ہوں اینڈ ویل کم رائٹ بیک. کیپ آن فیئر. اینڈ ویلکم بیک. گورنر سندھ محمد زبیر ہمارے ساتھ موجود ہیں. سر جو کویسچن میرا تھا وہ نیپ امپلیمنٹیشن کے حوالے سے ہے. پیپلز پارٹی کو شکایت یہ ہے کہ فیڈرل گورنمنٹ مدد نہیں کری کہ سندھ میں نیپ امپلیمنٹ کیا جا سکے. ویئر ڈو یو اسٹینڈ آن دیٹ؟ دیکھیں, ایک تو اوور آل میں پچھلے 2-3 سال کے حوالے سے کہ انٹیریئر سندھ میں کیوں اتنا ایکشن نہیں لیا گیا یا فیڈرل حکومت کی طرف سے سپورٹ نہیں کی گئی,
ایک چیز فریہ پلیز انڈرسٹینڈ کریں کہ جب ہم پچھلے 2-3 سال کی بات کرتے ہیں تو ہم ایک ضرب عضب کی بھی بات کر رہے ہیں جس میں آپ ملیٹنسی اور ایکسٹریمزم طالبانائزیشن کے خلاف ایک بھرپور ملٹری آپریشن پورے پاکستان میں اور خاص طور پر ٹرائبل ایریاز میں جاری تھا. پھر بلوچستان میں بھی آپ کو پتہ ہے کہ وہاں کتنی ضرورت تھی لا انفورسمنٹ ایجنسیز کی. کراچی میں آپریشن جاری تھا. تو ایک کیپیسٹی بھی ہوتی ہے. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ باقی جگہ پرابلمز نہیں تھے یا ساؤتھ آف پنجاب میں پرابلم نہیں تھا یا پنجاب کے کچھ اور علاقوں میں پرابلم نہیں تھا. ایک آپ پورے پاکستان میں بامبنگ نہیں شروع کر دیتے ہیں. آپ کو پرائیورٹائز کرنا پڑتا ہے کہ افیکٹونیس اور اس کی افیکٹو یوٹیلائزیشن کے حوالے سے بھی. ایسٹرن بارڈر پر بھی ہماری فورسز ریکوائرڈ تھیں, ویسٹرن بارڈرز پر بھی فورسز ریکوائرڈ تھیں, اور ساتھ ساتھ پلیز ڈونٹ فارگیٹ کہ ہم نے ایک بیلنس بھی کرنا تھا کہ ہم پورے پاکستان کو وہ اکھاڑا نہیں بنا سکتے تھے کہ جہاں بزنسز ساری بند ہو جائیں. سو ایٹ دا سیم ٹائم وی ور انکریجنگ دا بزنسز ٹو کم ٹو پاکستان. انویسٹمنٹ کو بھی آپ انکریج کرنا چاہتے تھے, کانفیڈنس بلڈنگ بھی کرنا چاہتے تھے. سو پورے پاکستان کو تو آپ وار زون نہیں بنا سکتے تھے. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہاں پرابلم سندھ کے اندر نہیں گئے, سندھ کے اندر آپ نے رینجز کو نہیں بھیجا, لیکن وہاں پر انفراسٹرکچر تو بہتر ہو سکتا ہے. انفراسٹرکچر ہم نے دیکھا کہ یہاں پہ اٹیک ہوا ہے, وہاں ہاسپٹل نہیں ہے, وہاں پر جو لوگوں کی ڈیڈ باڈیز تھی ان کی بے حرمتی ہوتی رہی. اس کے لیے یہ تو پیپلز پارٹی کر سکتی تھی. نیپ امپلیمنٹیشن نہیں ہے, انفراسٹرکچر نہیں ہے, اس حوالے سے آپ پیپلز پارٹی کو ریسپانسبل نہیں سمجھتے؟ ہاں, یہ تو اگین ہاسپٹل نہ ہونا تو ظاہر ہے پروونشل سبجیکٹ ہے, لیکن میں اس لیے رسپانسبل, میں اس کو آپ کو تھوڑا سا ڈفرینٹلی آنسر کروں گا. دیکھیں, یہ جہاں تک جب یہ حملہ ہوا ہے 7 میں اور اتنا بڑے لیول پر تھا, اس میں اتنی اموات بھی ہوئی, شہید ہوئے لوگ, اور پھر اتنی انجری ہوئی, اور 7 چھوٹا سی جگہ ہے, وہاں تو ایکسپیکٹ بھی نہیں آپ کر سکتے کہ زبردست قسم کا ہاسپٹل یا ڈاکٹرز اویلیبل ہوں گے. میرا خیال ہے آئی پرسنلی سو چیف منسٹر رسپونڈنگ ٹو دا سچویشن, اور انہوں نے بھرپور انداز میں رسپونڈ کیا, افیکٹولی رسپونڈ کیا, خود پرسنلی لیڈ کیا اس ساری چیز کو. پوری رات ہی واز انوالوڈ, رات کو کیا, پھر اس کے بعد دوسرے دن بھی جگہ جگہ ظاہر ہے ہاسپٹلز. پھر کوارڈینیشن تھی آرمی کے ساتھ, نیوی کے ساتھ, ایئر فورس کے ساتھ, فیڈرل حکومت, ہم سب مل کے ایک اس قسم کا کر رہے تھے. وہ تو اس سانحے کے حوالے سے ایک تو رسپانسبلٹی تھی. دوسری میرا خیال ہے پیپلز پارٹی کے جو اوور آل جو افیکٹونیس کے حوالے سے ہے, تو میں ان کو مراد علی شاہ کو ضرور ایک بینیفٹ دوں گا, کیونکہ ان کے آنے کے بعد ڈیفینیٹلی سچویشن از فار بیٹر دین واٹ ہیز بین دا کیس ان دا پاسٹ. ایک تو وہ خود بہت فعال ہیں, بہت بھرپور انداز میں کام کرتے ہیں, پڑھے لکھے ہیں, اچھا بیک گراؤنڈ ہے, اچھے آدمی ہیں, اور انشاءاللہ تعالیٰ میرا خیال ہے سندھ کی سچویشن امپروو ہوگی پہلے کے مقابلے میں. سو پیپلز پارٹی کا ایک تو ڈیسیشن جو تھا, ہو سکتا ہے کہ میں اس پر کمنٹ کروں کہ تھوڑا سا دیر سے آیا, پہلے سے ہوتا تو سچویشن اس سے زیادہ اچھی ہوتی. So you're very positive about the chief minister. ایک محاورہ ہے اردو کا کہ سر منڈاتے ہی اولے پڑے, آپ نے ضرور سنا ہوگا. آپ کی اپوائنٹمنٹ کے ساتھ ہی اپوزیشن پارٹیز بھی ناراض ہیں, ہائی کورٹ میں چیلنج بھی کر دیا گیا آپ کو. لیٹس ہیو اے لک کہ پی ٹی آئی کے چیئرمین کیا کہتے ہیں آپ میں. لیٹس واچ عمران خان. افسوس یہ زبیر پہ ہے کہ ان کو سب کچھ پتہ ہے. ان کو پتہ ہے کہ شریف خاندان کتنے کرپٹ ہیں, ان کو پتہ ہے کہ ایک قطری لیٹر بالکل جھوٹ ہے. زبیر کو بالکل پتہ ہے, عقل مند آدمی ہے. مجھے افسوس یہ ہے کہ انہوں نے اس کے باوجود اس شریف خاندان کی کرپشن کو ڈیفینڈ کیا پبلکلی, اور مجھے افسوس یہ ہے کہ ان کی قابلیت کی وجہ سے یہ عہدہ نہیں ملا, اس لیے ملا ہے کہ انہوں نے وفاداری ایک شریف خاندان کی کرپشن کو چھپانے کے لیے جو انہوں نے کیا ہے, اس لیے عہدہ ملا ہے. آپ قابل آدمی ہیں ویسے زبیر صاحب, عمران خان صاحب نے یہ کہا ہے, بٹ ساتھ ہی کرٹیسائز بھی کیا ہے. لیکن ساتھ میں یہ بھی کیا کہ میرٹ پر نہیں ملا. میرٹ کا کیا معیار ہے؟ میں کون سے میرٹ کے معیار پر پورا نہیں اترتا, یا میں پڑھا لکھا نہیں ہوں, میرا بیک گراؤنڈ نہیں ہے, میں سمجھ بوجھ نہیں ہے, یا پولیٹیکل انسائٹ نہیں ہے. آئی ڈونٹ نو. عمران خان کے تو اسٹینڈرڈز بہت ہائی ہیں, دیر از اونلی ون عمران خان. بائی دا وے آپ میڈیا سے آپ کا تعلق ہے,
تمام تقریباً جو پرنٹ میڈیا یا الیکٹرانک میڈیا ایٹ لیسٹ میں نے کمنٹ سنے اینالسٹ کے, پولیٹیکل لیڈرز کے, سب نے ویلکم کیا, سب نے کہا کہ یہ اچھی چوائس ہے, سب نے اپریشیٹ کیا ہے. بٹ عمران خان اور ان کا تو میرا خیال ہے ان کے سٹینڈرڈ پر پورا اترنے کی میں پوری کوشش کروں گا. ہو سکتا ہے شاید 1 سال کے بعد وہ مجھے پاس کر دیں. But it's a sort of personal question. آپ چاہیں تو نہ جواب دیں, but I'll still ask. کیونکہ پولیٹیکلی عمران خان کی پارٹی میں بہت امپورٹنٹ پوزیشن پر ہیں آپ کی فیملی ممبر شیخ رشید صاحب نے ان کا نام لے کر کہا کہ آپ کو ان کی وجہ سے گورنر بنایا گیا ہے. کیا یہ آپ کی لیے مسئلہ ہوتا ہے؟ آپ سیاسی لائف ایک طرف, پرسنل زندگی ایک طرف, لیکن اتنی اہم پوزیشنز پر اگر ہوں ایک ہی فیملی سے 2 فریق, تو فرق پڑتا ہے کیا سیاست میں؟ شاید اس وجہ سے کرٹیسائز کریں عمران خان صاحب آپ پر. نہیں, میرا خیال ہے کہ ایک تو میں نے اور اسد نے, اگر آپ وہ اوورال پوچھ رہی ہیں کہ سیاست میں مشکل ہوتا ہے, ظاہر ہے بہت مشکل ہوتا ہے. فیملیز ہیں, بھائی ہیں آپس میں, ظاہر ہے بچے ہیں, کزنز ہیں, اور ہماری بہت ہی کلوز نیٹ فیملی ہے, تو وہ ٹینشن اور پریشر تو ہوتا ہے. لیکن میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ وہ بھی ہم دونوں کا کریڈٹ ہے کہ ویو کیپٹ اٹ لائک دیٹ, کہ ہم نے پرسنل لائف کو بالکل اس سے پولیٹیکل لائف سے الگ رکھا ہے. اور جو کوئی بھی چیز ہوتی ہے, اوکیزن ہوتا ہے, تو ہم اس کو نہیں مس کرتے ہیں اور پالیٹکس کی نظر نہیں بناتے ہیں. رائٹ سر, اب جو آپ کی گورنر کی تقرری ہے, اسلام آباد ہائی کورٹ میں اس کو چیلنج کیا گیا ہے, اور جو درخواست گزار ہیں شاہد اورکزئی, ان کا موقف یہ ہے کہ چونکہ سندھ ہائی کورٹ نے آپ کے سندھ کے رہائشی اور ووٹر ہونے کی تصدیق نہیں کی ہے, اس لیے آپ کی تقرری کو قرار دیا جائے. کیا نہیں ہوئی ہے یہ تصدیق؟ از ہی رائٹ؟ نہیں, میرا خیال ہے اتنا فلمسی پٹیشن ہے وہ کہ سندھ ہائی کورٹ تصدیق کب کرتا ہے؟ بھائی یا تو یہ ہے نا کہ میں نہیں ہوں, میں یہاں کا ووٹر نہیں ہوں, یا یہاں کا میرا ڈومیسائل نہیں ہے, تو پھر مسئلہ ہو نا. تو جب مثال کے طور پر اور کسی کو گورنر پنجاب بنایا تھا, تو پہلے پنجاب ہائی کورٹ نے, لاہور ہائی کورٹ نے اس کی تصدیق تو نہیں کی تھی. لاہور ہائی کورٹ تو اس وقت انوالو ہوگا جب کوئی کہے گا کہ یہ اس کے شہری نہیں ہیں, یا ان کا ڈومیسائل نہیں ہے, یا یہاں کے ووٹر نہیں ہیں. تو میرا خیال ہے میں تو ہر کرائٹیریا پر پورا اترتا ہوں. میرا ووٹ بھی یہاں ہے کراچی میں, میرا ڈومیسائل بھی یہاں کا ہے, میری رہائش کی ہے, آج کی نہیں ہے. جس دن سے میرے والد صاحب فوج سے ریٹائر ہوئے تھے, دسمبر سن 71 میں, 45 سال پہلے, اور ودن 1 week آف دیٹ ہم سب کراچی میں تھے. اور ایکسیپٹ فار دوز پیریڈ جب میں باہر رہا ہوں اپنی نوکری کے سلسلے میں, وی ہیو بین پارٹ اینڈ پارسل آف کراچی. رائٹ سر, اب آ جاتے ہیں آپ سے پہلے والے گورنر عشرت العباد صاحب کے اوپر. کافی ایلیگیشنز لگائے ان کے اوپر مصطفیٰ کمال صاحب نے. کیا کوئی انکوائری, کوئی چھان بین اس کے اندر ہوگی؟ نہیں, کوئی بھی نہیں ہوئے گی. وہ چھان بین یا انکوائری ہوگی جو ہماری نظر میں آئے گی, کہ جس کا ہمارے پاس کچھ آئے گا. مصطفیٰ کمال کے کہنے کے بیسس پر اگر ہم انویسٹیگیشن کھولنی شروع کر دیں, تو میرا خیال ہے پاکستان میں تو ہر وقت صرف انکوائری ہوگی, باقی اکانومی وغیرہ تو سب بند کر کے بیٹھ جائیں, صرف انکوائری اور پکڑ دکڑ ہی ہوا کرے گا. دیٹ از ناٹ دا وے. ظاہر سی بات ہے مصطفیٰ کمال نے کیوں کہا تھا, اور عشرت العباد صاحب نے ان کو کیا جواب دیا تھا. عشرت العباد صاحب ہمارے سے پھر یہ پوچھ سکتے ہیں کہ ان کے کہنے پر تو آپ نے انکوائری کر لی, اور عشرت العباد کے کہنے پر مصطفیٰ کمال کے اگینسٹ کیوں نہیں انکوائری کی. تو یہ پاکستان میں ایک عجیب سا ماحول ہو گیا کہ ہر وقت ہم انکوائری اور پکڑ تکڑ کی بات کرتے ہیں. اگر کوئی چیز ہے مصطفیٰ کمال کے پاس, تو میرا خیال ہے ان کو کنکریٹ وہ ایویڈنس یا کچھ سپورٹ لے کے کورٹ میں جانا چاہیے اور اپنا پوائنٹ آف ویو ریز کرنا چاہیے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ضروری نہیں ہے کہ مصطفیٰ کمال کے کہنے کا ہم انتظار کریں گے. اگر کوئی ایسی چیز آتی ہے ہمارے اس میں دیکھنے میں جس میں انکوائری کی ضرورت ہوگی, تو ضرور انکوائری کریں گے. سر, مصطفیٰ کمال صاحب تو یہ شکایت کر رہے ہیں, وہ کہہ رہے ہیں میں اتنی ساری باتیں کر رہا ہوں. ابھی آپ نے کراچی کی جس سیناریو کا بتایا, جب بھتہ لیا جاتا تھا, جب وہاں پہ حالات بڑے خراب تھے, اس دور کو ریپریزنٹ کرتے ہیں مصطفیٰ کمال. وہ کہتے ہیں میں اس دور کے حوالے سے بہت ساری انفارمیشن رکھتا ہوں, مجھ سے فیڈرل گورنمنٹ پوچھ ہی نہیں رہی, میں بار بار کہہ رہا ہوں. کیوں, کیا سنجیدہ نہیں لیتے مصطفیٰ کمال کو؟
نہیں تو وہ ان کو تو چاہیے کہ وہ سب سے پہلے کورٹ جائیں. مطلب اگر ان کے پاس ایسا ایویڈنس ہے, دیکھیں نا, ایک چیز تو یہ ہے کہ ہی مسٹ بی ان دا نالج آف تھنگس بہت سی, کیونکہ وہ پارٹ اینڈ پارسل تھے ایم کیو ایم کے اور بہت ہی کلوز تھے الطاف حسین کے بھی, اور دوسری جو ان کے لیڈرز تھے اور عشرت العباد کے بھی ہوں گے آئی ایم شور, کیونکہ میئر تھے کراچی کے, بڑے فعال میئر تھے, تو ان کے پاس بہت سی انفارمیشن ہوگی. اب وہ انفارمیشن دیکھیں نا, گورنر کا یا حکومت کا کام تو نہیں ہوتا کہ مصطفیٰ کمال نے کہا تو ان کو بلا لیں, اور کل کو فاروق ستار کہیں گے تو پھر فاروق ستار کو بلا لیں, اور انکوائری. ہمیں اگین پریورٹائز کرنا پڑتا ہے, فوکس کرنا پڑتا ہے کہ عوام کی اس وقت ایکسپیکٹیشنز کیا ہیں حکومت سے. وہ ڈیولپمنٹ ایجنڈا ہے, وہ اکانومی کی بہتری ہے, معیشت کی بہتری ہے, ان کے انفراسٹرکچر کی امپروومنٹ ہے, لا اینڈ آرڈر کی امپروومنٹ ہے. یہ ہیں پریورٹیز. اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم کہہ رہے ہیں کہ قانون توڑتے چلے جائیں, ہم کچھ نہیں کریں گے. لیکن جیسے امریکہ میں ہوتا ہے یا جیسے برطانیہ میں ہوتا ہے, یہ نہیں ہوتا کہ جی وہاں جو گورنر یا چیف منسٹر یا جو بھی منسٹر بیٹھا ہوا ہے جس نے کوئی اسٹیٹمنٹ دی پارلیمنٹ میں یا پارلیمنٹ سے باہر تو انکوائری شروع کر دیں. اس کا طریقہ کار ڈیفائنڈ ہے, اور اس کا طریقہ کار ڈیفائنڈ یہ ہے کہ اگر آپ کے پاس کوئی ایسی چیز ہے, اور میں بھی ویلکم کروں گا, مجھے آ کے اگر مصطفیٰ کمال کہیں گے دیکھیں جی یہ ہے, اور میں اگر سمجھوں گا کہ اٹ از انف, گڈ انف کہ اس کے بیسس پر انکوائری کرنی چاہیے, تو بالکل میں ضرور کروں گا. That's a very warm suggestion. I hope کہ مصطفیٰ کمال صاحب اس کو سنیں. وقفہ لیتے ہیں, اس کے بعد ہم بات کریں گے. Keep watching Tonight Fair. ریونیو تھا 2013 جون میں, اور آج 80% ہم کلوز کریں گے 3600 ٹریلین 3600 بلین پر. I mean 80% انکریز پاکستان کی تاریخ. کیا میرا خیال ہے, مجھے تو نہیں یاد ہے کسی دنیا میں اتنا. تو وہ اس کا کریڈٹ اگر آپ ایف پی آر کو نہیں دیں گے, اور اس سے کیا ہو رہا ہے, اس سے پاکستان کے عوام کی بھرپور چیزیں پوری ہو رہی ہیں, تعلیم کے حوالے سے, بجلی کے حوالے سے, صحت کے حوالے سے. جو پروونشل حکومتوں کو جو وہ 3600 ہیں اس میں سے 62% پروونشل حکومتوں کو جاتا ہے, اور پروونشل حکومتوں کا کام ہے صحت, تعلیم. بالکل ٹھیک کام کر رہا ہے کہ کمپیریٹیولی ٹھیک آ رہا ہوں میں. تناظر میں کریں فریاد, تناظر میں دیکھنا پڑتا ہے, ہر چیز کی پوری انالیسس کرنی پڑتی ہے. سو ایک ان کا جو نمبر 1 آبجیکٹو ہے, جو آپ بھی ایگری کریں گی, is the increase in the tax revenues. اس سے اچھی پرفارمنس پاکستان کی تاریخ میں نہیں. میں آپ کو صرف یہ بتا دوں, this is 20% per annum. اس سے پچھلے 7 سال آپ اٹھائیں گے تو 3% per annum انکریز تھا, 3% per annum, اور حالانکہ انفلیشن واز ڈبل ڈیجٹ موسٹ آف دا ٹائم. سو اگر آپ اس کا کریڈٹ ایف بی آر کو نہیں دیں گے تو آئی تھنک آئی ایم ایکسٹریملی سوری کہ میں اس کو وہ. دوسری بات یہ ہے کہ جہاں تک پناما کا تعلق ہے اور ایف بی آر کا رول ہے, فار ایگزامپل, یا ایس سی سی پی کا رول, ایس سی سی پی کا بھی میں پرفارمنس کا بتا دوں. ایس سی سی پی کی پرفارمنس ہیز ڈائریکٹلی بینیفٹڈ پاکستان اکانومی لائک نیور بیفور. آپ جو فرنٹیئر مارکیٹ سے ایمرجنگ مارکیٹ میں گئے ہیں, پاکستان سٹاک ایکسچینج, وہ کس کی وجہ سے کیا ہے؟ گڈ گورننس آف ایس سی سی پی کی وجہ سے کیا ہے. وہ کس کی وجہ سے کیا ہے کہ ایسی خام خواہ دنیا کے ٹاپ انسٹیٹیوشنز لائک مورگن سٹینلے, سٹی, میرل لنچ وغیرہ نے کہا کہ پاکستان کو اب ہم اپ گریڈ کر دیتے ہیں ایمرجنگ مارکیٹ میں. گورنر صاحب, you do not agree with the judges. You do not agree. No, don't put it like that. Don't put it like that. Let me just say what I am saying. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ تناظر میں دیکھنا چاہیے. ایس سی سی پی ہیز ڈن این آؤٹ اسٹینڈنگ ورک. جو گڈ گورننس ہوئی ہے, جو اتنی نمبر آف کمپنیز ہیو اسٹارٹیڈ گیٹنگ رجسٹرڈ ایز پرائیویٹ لمیٹڈ کمپنی, پبلک لمیٹڈ کمپنی, جو استحکام معیشت میں آیا ہے, جو سپورٹ ملی ہے معیشت کو, وہ اگر آپ ان اداروں کی وجہ سے نہیں ہے تو پھر کون سے, کیا فلسطین سے آئے تھے وہ کرنے کے لیے؟ دوسری بات میں کہہ دوں کہ جہاں تک پناما کا تعلق ہے, میں صرف آپ کو ایک ایگزامپل دے دیتا ہوں جو ایس سی سی پی نے رول پلے کیا ہے یا ایف بی آر نے رول پلے کیا ہے. مجھے نہیں پتا کہ کورٹ میں کیا کہا گیا ہے. جتنے کیسز آئے تھے اس میں 70,000 انڈیویجلز کا ڈاٹا چیک کیا تھا. 70,000 انڈیویجلز کا, سوری 70,000 نہیں, 7 لاکھ. 70,000 تو کمپنیز ہیں جو کہ رجسٹرڈ ہیں ایس سی سی پی کے تحت, تاکہ وہ ڈٹرمن کیا جائے کہ پناما میں جو 600 نام یا 400 نام آئے تھے ان کا کیا ریکارڈ ہے. ان کی تمام کمپنیز کا ریکارڈ
ان کے پچھلے 10 سال کا ٹریک ریکارڈ ان ٹرمز آف آف شور کمپنیز, یہاں سے ریمیٹنسز کے حوالے سے ساری چیزیں چیک کی ہیں. اٹس ناٹ دیٹ سمپل. اور پلیز انڈرسٹینڈ کہ جب یہ ادارے کام کرتے ہیں تو یہ پاکستان کے لا کے حساب سے کرتے ہیں, پولیٹیکل ایکسپیکٹیشنز کے حوالے سے نہیں کرتے. مثال کے طور پر نان ریزیڈنٹ پاکستانیز کو پاکستان کے قانون کے تحت کوئی نہیں جا کے پوچھ سکتا, تو ایف بی آر خود اٹھ کے جا کے پوچھنا شروع ہو جاتا حسن نواز یا حسین نواز فار ایگزامپل کو. تو انڈرسٹینڈ کہ ایک لمیٹیشن بھی ہے, جس طرح میری لمیٹیشن ہے, آپ کی لمیٹیشن ہے کام کے. آپ قانون کے حساب سے کرتے ہیں, نہ کہ پی ایم ایل این یا پی ٹی آئی کے خواہشات کے حساب سے کرتے ہیں. تو میرا خیال ہے جہاں وہ کرٹیکل بھی ہونے کی بات ہے, گنجائش ہے, اور ان کو کرٹیسائز بھی کرنا چاہیے, لیکن ایک ٹوٹلی یہ اس قسم کا امپریشن دینا کہ جی وہ کوئی کام ہی نہیں کرتے اور بند کر دینا چاہیے. دیکھیں اگر وہ بند کر دیں گے تو ہم کھائیں پیئیں گے کہاں سے, تعلیم کہاں سے ہوگی, صحت کہاں سے ہوگی. مجھے اس کا اگر کوئی جواب لا دے کہ جو 80% ٹیکس ریونیو بڑھایا ہے وہ کس طرح سے بڑھایا ہے, اور پاکستان کی تاریخ کے کون سے 4 سال ہیں جس میں اتنا ٹیکس ریونیو بڑھا ہے. رائٹ سر, کمنگ بیک ٹو کراچی, رینجرز کو فل فلیشڈ پاورز ہونی چاہیے اور کب تک؟ ہاں یہ بڑا امپورٹنٹ ہے. ایک تو دیکھیں وقت کے ساتھ ساتھ یہ سچویشن چینج ہوتی رہتی ہے کہ جو رینجرز کو پاورز شاید 3 سال پہلے چاہیے تھی, کیا اب وہ چاہیے یا نہیں چاہیے, اور یہ ڈیبیٹ کا حصہ ہے اور یہ ریگولر ڈیبیٹ ہونی چاہیے. اور اس میں اوپینین ہو سکتا ہے جو فیڈرل حکومت کا ہے اور پروونشل حکومت کا ہے وہ مختلف بھی ہو سکتا ہے, اور ود ان فیڈرل حکومت یا ود ان پروونشل حکومت بھی ڈفرینٹ ہو سکتا ہے. سو یہ کوئی وہ بالکل ایگزیکٹ سائنس نہیں ہے کہ جی جس میں یا تو دس وے اور دیٹ وے ایک بالکل اوپینین ہو. دیٹ از وائی ریگولر ریویو ہوتا ہے کہ کیا میرے حوالے سے یا فیڈرل حکومت کے حوالے سے ابھی بھی ان کا بہت امپورٹنٹ رول ہے, کیونکہ جس سٹیج پر آپریشن ہے اور جس سٹیج پر کراچی کی سچویشن ہے وہ بہت سینسٹیو ہے. جو ہمارے گینز ہیں اس کو ہم ضائع نہیں کر سکتے, ہمیں فوکس کنٹینیوسلی رکھنا ہے. آپ نے 7 کی ایگزامپل دی تھی, پھر لاہور میں ہوا اور دوسری جگہوں پر ہوا, تو اٹ جسٹ شوز کہ دشمن ابھی تک بیٹھا ہوا ہے. اگر وہ تھوڑا کم آپریٹ کر رہا ہے تو وہ اس وجہ سے کر رہا ہے کہ اس کو پتا ہے کہ ہم بالکل نظر رکھے ہوئے ہیں, اور جہاں ہم نے تھوڑا سا ریلیکس کیا یا رینجرز کو ہٹایا تو خدا نہ خواستہ وہ سچویشن دوبارہ نہ آ جائے. اور وہ میرا خیال ہے کوئی بھی نہیں افورڈ کر سکتا کہ کراچی گوز بیک ٹو ویئر اٹ واز 3 or 4 years earlier. ایبسلیوٹلی. سر آن اے لائٹر نوٹ, آخری سوال آپ سے یہ ہے کہ ارشد العباد صاحب کو نے ریکارڈ بھی بنایا ہے گورنر کہ جو سرونگ ایئرز ہیں, آپ کا کوئی ارادہ ہے ان کا ریکارڈ بریک کرنے کا؟ ایبسلیوٹلی ناٹ. مطلب میرا خیال ہے میں نہ ان کے ریکارڈ کے ٹائم لائن, اور میرا خیال ہے اگر میں نے اگلے 14 سال یہی کرنا تو دیٹ ول بی ویری ڈپریسنگ. تھینک یو ویری مچ گورنر. دیکھیں انسان کو موو کرنا چاہیے اور نئے چیلنجز لینے چاہیے. Absolutely. Thank you very much for being on the program. Do give us your feedback on my page or my Twitter account. اپنا اور اپنے گھر والوں کا خیال رکھیے. اللہ حافظ.